first part of the video, we have discussed concept of asabiya at length. Now we will discuss what is asabiya cycle and what are the effects of climate on socio-political structure. What happens in the earliest days of asabiya cycle? Group is held together easily. asabiya कहाँ से आती है? एक ट्राइब से, एक ग्रुप से. और इब्न खल्दून के मुताबिक ये ट्राइबल सॉलिडारिटी. सो द बेसिस ऑफ असाबिया इज़ सोशल सिस्टम जो कि ट्राइबली ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पर एक नेचुरल अफेक्शन होगी बिटवीन किन्समैन. स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? इज़ obtained थ्रू ग्रुप फीलिंग विच मीन्स अफेक्शन एंड विलिंगनेस टू फाइट एंड डाई फॉर ईच अदर. सबसे पहले कौन सी सोसाइटी होती है? नोमैडिज्म होती है. नोमैडिक सोसाइटी या जिसको बदवा कहा है इब्न खल्दून ने, वहाँ पर क्या है, उनको अपने रहने के लिए ख़ुद एफ़र्ट करनी पड़ती है. उनके पास सिर्फ उतना ही खाना होता है जिससे वो अपना गुजारा कर सकें. ये मोस्टली डेजर्ट्स में रहते हैं और वहाँ की लाइफ बहुत हार्श होती है और हार्श लाइफ में सर्वाइवल ज़्यादा मुश्किल होता है. उनकी सारी सेंसेस हर वक्त अलर्ट रहती हैं और वो ज़्यादा तैयार रहते हैं किसी भी किस्म के ख़तरे के लिए. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो सोसाइटी इवॉल्व होती जाती है तो ये सिविलाइजेशन की तरफ जाती है और उसके बाद नेचुरल कोहेजन कम होती जाती है. लोगों की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस कम होती जाती है. लोगों के पास सरप्लस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और फिर सोशल सॉलिडेरिटी फाइनली कोलैप्स हो जाती है. ये हमें बता रहा है कि किस तरह एक सोसाइटी राइज़ करती है नोमैडिज्म से सिविलाइजेशन की तरफ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करती है कोलैप्स की तरफ. नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स असाबिया साइकिल. असाबिया साइकिल क्या है? ये स्टार्ट होता है ग्रुप आइडिया अमंग नोमैडिक पीपल. ये फर्स्ट स्टेज है. नोमैडिक सोसाइटीज़ जहाँ पर लोग एक दूसरे से ज़्यादा कंसर्न्ड हैं. इब्न खल्दून के मुताबिक विद द रेयरेस्ट एक्सेप्शन, हर शख्स जो है वो ब्लड टाइज़ के तरफ ज़्यादा एफिलिएशन रखता है. एक नेचुरल अफेक्शन होती है और ये ब्लड रिलेशंस और दूसरे रिलेशंस से अफेक्शन का बाइस है. हर कोई चाहता है कि उसके करीबी लोगों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे. नो हार्म ought to befall on them nor any destruction comes upon them. हम सब यही चाहते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द और हमारे करीबी और अज़ीज़ लोग हैं वो हमेशा खुश रहें, वो हमेशा शाद और आबाद रहें. One feels shame when one's relatives are treated unjustly or attacked. यूं जब एक दूसरे की सपोर्ट हो तो दुश्मन भी डर के रहता है. तो नोमैडिक पीपल में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं. सुपीरियर क्वालिटीज़ उनमें जो भी मौजूद होती हैं, जिनमें वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन को, वो क्वालिटीज़ ओवर पावर करती हैं उनके एनिमीज़ को और वहाँ से वो अपने एनिमीज़ को कॉन्कर करके अपने नेबरिंग जो लोग हैं उनको कॉन्कर करके उनके ऊपर रूल करने लग जाते हैं. अब सेकंड स्टेज आ जाती है. जब सेकंड स्टेज आती है तो डेवलपमेंट होती है स्टेट की, जहाँ पर एक लीडर या फिर पावरफुल रूलर होता है. अब क्या है कि वहाँ जहाँ पे एक लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जहाँ पर सिर्फ ब्रेड एंड बटर खाने का सामान आपका पूरा हो रहा था, वहाँ से जैसे जैसे टेरिटरी ज़्यादा हुई तो सरप्लस भी इंक्रीज़ हो गया. जब सरप्लस ज़्यादा हुआ तो फिर आराम की तरफ, ईज़ की तरफ लाइफ चली गई और जब कंफर्ट ज़्यादा हुआ तो फिर क्या हुआ कि थर्ड स्टेज आ गई जहाँ पे रूलर हो गए अनपरसीविंग. उन्होंने फेवरेटिज्म शुरू कर दिया. दे वर सराउंडेड बाय द पीपल who were misguiding them or people become powerless और lose memories of past, वो memories जहाँ पर उन्होंने struggle की थी, जहाँ पर वो एक दूसरे को support करके आगे बढ़े थे. इस स्टेज से पहले क्या हुआ? acquire हुए resources, cities बन गए और group mind begins to disappear. उसके बाद लाइफ में ईज़ और केयरलेसनेस आनी शुरू हो गई. और दूसरा ये कि या तो लोग किसी राइट के लिए अपने
شور مچانے لگ گئے. کیوں؟ کیونکہ رولر ان پرسیونگ ہو گئے. رولر کو اپنی فکر زیادہ تھی اور عوام کی فکر کم تھی. اب یہاں پر عوام کے پاس یا تو عوام ایز اور کیئرلیسنس اور کمفرٹس اور لگژریز میں رہیں گے یا پھر اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں گے. اس سے دو انفلوئنسز ہیں. اگر تو لائف ایز اور کیئرلیسنس کی طرف اور لگژریز کی طرف ہی ہیں سارے سٹیزنس، تو اسٹیٹ ڈائز نیچرل ڈیتھ. یا پھر جو اس کے ارد گرد لوگ ہوں گے، جو نیبرز ہوں گے یا جو اینیمیز ہوں گے، وہ اوور پاور کر لیں گے اور وہ کانکر کر لیں گے ان کو، اینڈ اسٹیٹ فالز پرے ٹو دا نیبرز. دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے کہ سکسیس آف پاپولر ایکسپیریمنٹ، کہ لوگ جو اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، وہ لوگ اپنی آواز اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کو ان کے رائٹس مل جائیں گے، اور یہاں سے جب وہ سکسیس ہوگی تو وہ ایک آغاز ہوگا نئی اسٹیٹ کا. سو عصابیہ سائیکل کیا ہے؟ اٹ از دا بیسک فورس آف دا ہسٹری. یہاں سے ہی ہسٹری ایوالو ہو رہی ہے، فرسٹ اسٹیج سے سیکنڈ، تھرڈ اور پھر فائنل اسٹیج کی طرف. اینڈ اٹ از ریسپانسبل فار دا رائز اینڈ فال آف دا کنگڈمز اینڈ ڈائنیسٹیز. جب تک لوگ ٹوگیدر رہے، جب تک وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے، تب تک وہ پاور میں رہے، تب تک وہ ارد گرد والے لوگوں کے اوپر بھی حاوی رہے، تب تک وہ کانکر کرتے رہے، تب تک وہ ڈومینیٹ کرتے رہے. And the reason why civilization eventually collapsed is the collapse of social solidarity or collapse of asabiya or the group mind. Ibn Khaldun saw the greater scheme of the universe an almost proto-Darwinian evolutionary process، جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہیومن ہسٹری از ویری مچ سرکولر. And rise and fall of kingdoms and dynasties was marked by Asabiya cycle. Asabiya cycle وہ سیریز آف ایونٹس ہے جو ایک نیشن کے رائز کو اور پھر رائز کے بعد ڈکلائن کو بتاتا ہے کہ ایک سوسائٹی نے کہاں سے سٹارٹ لیا، کس طرح سے وہ ایوالو ہوئی، کہاں سے وہ عروج پہ پہنچی، اس کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہوا، اینڈ دین اگین دوبارہ فرسٹ اسٹیج کی طرف کس طرح سے آئی. سو ہیومنس کی طرح اسٹیٹ از آلسو پرون ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ، گروتھ، ڈکے اینڈ ڈیتھ. اور ایک اسٹیٹ کی ان کے مطابق جو لائف ہے وہ 3 جنریشنز ہے، آن ایوریج 120 ایئرس. اب ابن خلدون بات کرتے ہیں فارمز آف عصابیہ سائیکل کی، وچ از ون از ٹرائبل اینڈ دی ادر از ڈائناسٹک. تو ہیومن سائیکالوجی از اے گروپ مائنڈ، اور ہمارے جو موٹیویشنز ہیں دے آر ریئرلی انڈیویجولسٹک. We will do what is in best interests of our children, our brothers, our cousins, our clan, or even our tribe, ethnic groups, or religious community. Form of cycle describe کرتی ہے families کے rise and fall کو, while on the other hand, dynastic form of cycle describe کرتی ہے kingdoms کے rise اور fall کو. Basically یہاں ہوتا کیا ہے، جب انڈیویجولز اور فیملیز دے اسٹارٹ لکنگ آفٹر دیئر اون انٹرسٹس، تو عصابیہ کی فورس ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو سوشل سالیڈیرٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وائی گروپ فیلنگ از امپورٹنٹ اور وائی گروپ فیلنگ از اسٹرانگ؟ کیونکہ ہر شخص everybody's affection for his family and his group is more important than everything else. آپ سب سے زیادہ افیکشنیٹ اپنی فیملی کے ٹورڈز فیل کریں گے، کیونکہ بلڈ ریلیشنز کے ساتھ کمپیشن اور افیکشن زیادہ ہوتا ہے. دس از دا نیچر آف مین. یہ انسان کی نیچر کا حصہ ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے. اور اگر انسان اکٹھے رہیں گے تو وہ ایک دوسرے کو میوچولی سپورٹ کریں گے، ایڈ کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اور ایسی صورت میں دشمن کو ڈر ہوگا کہ اگر حملہ کیا تو پسپائی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص صحرا میں اکیلا ہو اور اس کے ساتھ فیملی نہ ہو، وہ اکیلا ہو، تو اس پر کوئی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، کوئی درندہ بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی بانڈنگ فورسز ہیں جو لوگوں کو آپس میں باندھ کر رکھتی ہیں. ون از پیروکیل الٹروازم. پیروکیل الٹروازم کیا ہے؟ ولنگنیس ٹو پروٹیکٹ دوز کلوز ٹو اس بٹ این انڈیفرنٹ ٹورڈز آؤٹ سائڈر.
کچھ ایکسپیریمنٹس کیے گئے ریلیٹڈ ٹو دا ہارمون آکسیٹوسن وچ از آلسو نون ایز کڈل کیمیکل یا پھر لو ہارمون. دس از دا سیم ہارمون وچ از ریلیزڈ ایٹ دا ٹائم آف چائلڈ برتھ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے بہت ساری اسٹڈیز میں کہ اس ہارمون کا امپیکٹ مدر اینڈ چائلڈ کے درمیان ریلیشن شپ آف لو پر بھی ہوتا ہے. پیروکل کا ایک مطلب ریلیٹنگ ٹو چرچ ہوتا ہے اور الٹروازم کا مطلب ہے سیلف لیس ایفرٹ. تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں بہت سارے ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے گئے جہاں پر ایک ایتھنیسٹی سے بلانگ کرنے والے لوگوں کے اوپر آکسیٹوسن کا اسپرے کیا گیا اور اس کے بعد مانیٹر کیا گیا کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. سو دا ایویڈنس از سجیسٹڈ اٹ انکریزڈ دا سینس آف بلانگنگنیس ٹورڈز ایچ ادر ٹورڈز دا سیم گروپ. So oxytocin simply makes people love their in-group more. It makes them parochial altruist. تو ایتھنیسٹی یا ریس ہو سکتی ہے cohesive force. سو سوشل سالیڈیرٹی اسٹارٹ ہو رہی ہے کلینز سے یا پھر ٹرائبس سے کہ ایک ٹرائب کے لوگ ایک دوسرے کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سوسائٹی کا جو یونٹ ہے سوشل یونٹ ہے وہ فیملی ہے اور فیملی دو لوگوں کے گروپ مائنڈ سے گروپ فیلنگ سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور وہاں سے پھر جب آگے آف اسپرنگز ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. اسی طرح بلڈ ریلیشنز فردر وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور پھر بڑھتے بڑھتے جب ٹرائب بن جائے گی تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. وی ہیو اے نیچرل انسٹنکٹ ٹورڈز ہیلپنگ دا پیپل ہو آر کلوزلی ریلیٹڈ ٹو اس. اب جیسے جیسے سوسائٹیز ایوالو ہو رہی ہیں وہ نومیڈک سے وہ ٹرائبز سے سویلائزڈ فارم کی طرف جا رہی ہیں تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو فورس ہے وہ ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے. سو دیر کوڈ بی ادر سورسز آف بانڈنگ پیپل ٹوگیدر. وہ ایک ریلیجن بھی ہو سکتی ہے فورس جیسے وچ بلڈس کوہیژن ود ان اے گروپ, ڈسکریجز وائلنس, تھیفٹ اینڈ ادر ڈسٹرکٹیو بیہیویئر. دنیا کا کوئی بھی ریلیجن ہو وہ ڈسٹرکٹیو بیہیویئر کو وائلنس کو ڈسکریج کرتا ہے. اسی طرح سے ڈیولپمنٹ اینڈ کریشن آف نیریٹیو دیٹ ہیلپ پیپل ٹو سی دیم سیلوز ایز ون گروپ اینڈ بانڈنگ ریچولز یا پھر بلیفس جو ایکٹ کرتے ہیں سوشل ایڈہیسوز کی طرح. آج ڈکلائننگ عصابیہ کی ایک بڑی وجہ یہ ہے دیٹ پیپل ابانڈن گاڈ. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دیٹ پیپل ہیو لاسٹ دیئر اٹیچمنٹ ٹو دا گروپ اینڈ دا گروپ اسٹرگلس. اور اس کے برعکس لوگ سیلفش ہو گئے ہیں. دے ٹرن ٹو سیلفش پرسوٹس وچ انکریز ولنریبلٹی. ہم سمجھتے ہیں کہ نومیڈک اور اربن سوسائٹی میں فرق ہے کیا. نومیڈک سوسائٹیز میں ایگریکلچر ہوتا ہے, بی ریئرنگ ہے, اینیمل ہسبینڈری ہے. پروڈکشن ان کی مور اور لیس ان کے سبسسٹنس لیول تک ہی ہوتی ہے. وہاں پر ٹریڈ نہیں ہوتی کیونکہ وہ صرف اپنی ہی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. جو بھی وہ اگاتے ہیں وہ صرف ان کے لیے ہی سفیشینٹ ہوتا ہے. کمپیریٹیولی مور مورل لائف ہے وہاں پہ. دے آر سیلف ریلائنٹ, دے آر کریجز کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کرنا ہے. بٹ جیسے جیسے سوسائٹیز ایوالو ہوتی جاتی ہیں, اربن کی طرف جاتی ہیں, تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ویلتھ ایکیومولیٹ ہوتی جاتی ہے, انکریز ہوتا جاتا ہے, کمفرٹ لگژریز ہوتی جاتی ہیں, فوڈ اور کلودنگ بیٹر ہو جاتی ہے, لارج بلڈنگز ہوتی ہیں. جب لارج بلڈنگز ہوں گی واٹ ڈز اٹ مین کہ پیپل آر ناؤ لیس کنسرنڈ اباؤٹ دیئر پروٹیکشن, دیئر فزیکل پروٹیکشن اور دیئر سیکیورٹی. ان کو کسی جنگلی جانور کا, کسی بھی فارن انویڈر کا اتنا خطرہ نہیں ہوگا وین دے لیو ان دا لارج بلڈنگز. ورلڈلی ڈیزائرز ان کی زیادہ ہو جائیں گی, کمپیریٹیولی وہ لیس مورل ہو جائیں گی, ان کی ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنس کم ہو جائے گی. لیس مورل ہونے سے یہ مراد ہے, آپ یوں سمجھیے کہ اگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو ایک دوسرے سے کسی نہ کسی کام کے لیے واسطہ پڑتا رہتا ہے, بہت زیادہ ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, یا لوگ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, تو ایسی جگہ پر لوگ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہو یا جو سوشلی ان ایکسیپٹیبل ہو. آن دی ادر ہینڈ جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے کنسرن کم ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرنا کم ہو جاتے ہیں, وہاں پر وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھی کم کر دیتے ہیں. اور ان کو اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی ایسا کام جو سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ انہوں نے کیا تو اس نیگیٹو امپیکٹ بہت ہارش ہو سکتا ہے, بیکاز دے آر ناٹ so strongly connected to each other.
So they rely on military arm of the government. جو urban people ہیں, when the societies get civilized, when they are urbanized, when they are not so nomadic, people become careless. وہ لگژریز کے عادی ہو جاتے ہیں, ان کی بریوری کم ہو جاتی ہے. وہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک آرمی ہے جو کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود ہے. سو دے ڈپینڈ آن دا ملٹری آرم آف دا گورنمنٹ, لیو دیئر پروٹیکشن آن دا گورنمنٹ. نومیڈک سوسائٹی میں تو یہ تھا کہ لوگوں کو اپنی حفاظت خود کرنی تھی, اسی لیے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے تھے. وہ ہارش انوائرمنٹ میں رہنے کے عادی تھے اور ان کی نروز ہر وقت الرٹ رہتی تھیں, ان کے ریفلکسز بہت اسٹرانگ تھے. بٹ جیسے جیسے سوسائٹیز سیٹلڈ ہوتی گئیں اور اربنائز ہوتی گئیں, دے بیکم مور ولنریبل. اربن سوسائٹیز میں لوگوں کو گورن کرنے کے لیے لا یا لیگل سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز پیپل آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن ایچ ادر, سو they may be conquered by another group with the strong asabiya. Now we can say that urban societies may be conquered by another societies with strong asabiya. جیسے جیسے سوسائٹی گرو کرتی جاتی ہے وہ زیادہ کمپلیکس بھی ہو جاتی ہے, اس کے انہیبیٹنٹس کا ایک دوسرے سے ڈائریکٹ کنیکشن کم ہو جاتا ہے. People become less closely related and less dependent on each other for their immediate survival. جیسے گاؤں میں ہے, ایک بندہ اگر گندم اگا رہا ہے اور دوسرا چاول اگا رہا ہے, تو وہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کر سکتے ہیں, بارٹر سسٹم کر سکتے ہیں گندم کا اور چاول کا, یا پھر ان کو اپنی نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو اربن سوسائٹیز. اب کیا ضروری ہوگا کہ کوئی ایک ایسی فورس ہو یا کوئی ایسے ایلیمنٹس ہوں جو لوگوں کے درمیان بانڈ کو اسٹرانگ رکھیں. کیا چیز کامن ہو, وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ پیٹریاٹزم بھی ہو سکتا ہے, وہ ریلیجن بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بات کی ہے, جو سینس آف دیم سیلوز کریٹ کرے, جو سینس آف بلانگنگنیس کریٹ کرے, جو ایک سوشل سالیڈیرٹی کریٹ کرے, جو ایک گروپ فیلنگ دے, جو ایک بانڈ دے. جیسے کہ اگزامپل آپ لے لیجیے اولمپکس کی. اولمپکس کیا ہے؟ دس از دا بیسٹ ایگزامپل ریپرزنٹیٹیو آف گروپ. ایک شخص جب اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کم اور اپنے ملک کے لیے زیادہ کرتا ہے. دیٹ پرسن از ریپرزینٹنگ اے ہول کنٹری ان دیٹ گیم. اگر وہ ایک میڈل جیتتا ہے تو اس شخص کا نام سے زیادہ اس کنٹری کا نام ہوتا ہے کہ فلاں کنٹری کے پلیئر نے ون کیا ہے, گولڈ میڈل ون کیا ہے, برانز ون کیا ہے. تو یہاں پہ کون سا ایلیمنٹ ہے؟ یہاں پہ پیٹریاٹزم ہے. We can say that nomadic people are few. They manage to live a free life by means of mutual understanding, or else by means of native force. But in case of urbans, there are continued conflicts necessitating laws and dominance by rulers. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی کتنی ٹائپس ہیں. سو اکارڈنگ ٹو ابن خلدون, نیچرل, ریشنل اور کیلیفیٹ, یہ 3 ٹائپس ہیں. نیچرل اسٹیٹ میں پولیٹیکل پاور اینڈ اتھارٹی از ایزیومڈ بائی کنگ یا پھر ٹرائبل لیڈر. ریشنل اسٹیٹ میں پولیٹیکل لاز یا پھر ریزن گورن کرتی ہے پولیٹیکل پاور یا اتھارٹی کو. اور پھر ہے کیلیفیٹ. کیلیفیٹ میں پولیٹیکل پاور یا اتھارٹی ہوتی ہے کیلف یا ریولیشن کے پاس. گول کیا ہے؟ نیچرل اسٹیٹ کا گول ہوتا ہے لوگوں کی نیچرل ڈیزائرز کو اٹین کرنا. یہاں پر ریلیجن کا کوئی انفلوئنس نہیں نظر آتا. اور اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ اونلی ورلڈلی انٹرسٹ آف رولرز آر ایڈوانس. یہاں پر لوگوں کے لیے بھی نہیں, صرف اور صرف رولرز کے دنیاوی انٹرسٹ ایڈوانس ہوتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ریشنل اسٹیٹ کی, تو وہاں پر وہ سرو کرتی ہے لوگوں کے ورلڈلی انٹرسٹ کو, پاپولیشن کے ورلڈلی انٹرسٹ کو. اور آؤٹ کم کیا ہے؟ یہ ایڈوانس کرتی ہے میٹیریل اینڈ ورلڈلی بینیفٹس آف دا پیپل. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین نیچرل اینڈ دا ریشنل؟ دیر از اے ڈفرنس اونلی بٹوین دا آؤٹ کم, کہ یہاں پر پاپولیشن کے ورلڈلی انٹرسٹ, مٹیریل انٹرسٹ ایڈوانس ہو رہے ہیں, جبکہ نیچرل اسٹیٹ میں
جو رولر ہے، جو لیڈر ہے، اس کے ورلڈلی انٹرسٹ ایڈوانس ہو رہے ہیں. وائل وین وی ٹاک اباؤٹ دا کیلف اور ریولیوشن، یہاں پر گول کیا ہے؟ ٹو ریئلائز بوتھ ورلڈلی اینڈ ادر ورلڈلی انٹرسٹ آف دا پیپل، یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں کے افیئرس، دونوں کے انٹرسٹ اور لوگوں کے، ناٹ آف دا رولر. کمیونٹی انجوائنز ایک سکسیزفل لائف، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سکسیزفل لائف اس کمیونٹی کے لیے آؤٹ کم ہوگا جو کہ ہوگی انڈر کیلیفیٹ. اکارڈنگ ٹو ابن خلدون، کیلیفیٹ از کمپوزڈ آف ٹو ٹائپس آف سوورینٹی. ایک ہے دیٹ کائنڈ دیٹ پوزیسڈ بائی نیچرل اینڈ ریشنل رولر، اور دوسرا امامت، ریلیجیس فارم آف اتھارٹی. ابن خلدون کے مطابق خلیفہ کی جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے وہ انویسٹڈ ہے ڈیوائن اینڈ ٹیمپورل سوورینٹی دونوں میں. سیکرڈ اینڈ سیکولر اتھارٹی، ان کے مطابق پولیٹیکل اتھارٹی اور سیکرڈ اتھارٹی کو سب سے اچھا جو ایگزامپلیفائی، اس کا مرجر سب سے اچھا ایگزامپلیفائی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. So, according to Ibn Khaldun, the state with caliphate where the people's interests, not only the worldly but also those of hereafter, are being addressed in the best way is the best state. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ وہاں سے ہمیں ملتی ہے. Because according to him, reason safeguards worldly interests of the people, while religion guards both temporal as well as eternal interests of the people. He also gives us the idea of governance, idea of good governance. ان کے مطابق ایک جو رولر ہے یا ایک لیڈر ہے وہ اس میں مائلڈنس ہونی چاہیے، ماڈریشن ہونی چاہیے، کائنڈنس ہونی چاہیے، بینیفیشنس ہونی چاہیے ٹورڈز دا سبجیکٹ. اگر وہ ہارشنس سے کام لے گا اور ہر وقت صرف اپنے سبجیکٹس کے سنس پر ہی نظر رکھے گا تو وہ بغاوت پر اتر آئیں گے، وہ ڈسکنٹینٹ فیل کریں گے. اس لیے اس کے اندر گڈ گورننس کے لیے یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو اس کو پریکٹس کرنی چاہیے. جو آئیڈیا آف گڈ گورننس ہی از ٹرائنگ ٹو کنوے، اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کی جو زندگی ہے، وہاں سے ہمیں مائلڈنس، ماڈریشن، کائنڈنس اینڈ بینیفیشنس ٹورڈ سبجیکٹ، یہ سب ایلیمنٹس نظر آتے ہیں. سو وی کین سی دا بیسٹ ایگزامپل آف دا رولر. اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں ابن خلدون کے کانسیپٹ آف اسابیہ تھیوری، اسابیہ سائیکل اور ٹائپس آف اسٹیٹس کے حوالے سے. اب ہم بات کریں گے ایفیکٹس آف کلائمیٹ آن سوشو پولیٹیکل اسٹرکچر کے بارے میں. ابن خلدون نے ہیبیٹیبل ارتھ کو، جہاں پر لوگ رہتے ہیں، اس کو 7 زونز میں ڈیوائڈ کیا. ایکویٹر ڈیوائڈ کرتا ہے ارتھ کو 2 ہافز میں، ویسٹ ٹو ایسٹ، اور وہ 7 زونز سارے امیجنری تھے. دے ایکسٹینڈ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ. کچھ لانگیٹیوڈنل ایکسٹینشنس تھیں اور کچھ لیٹیٹیوڈنل ایکسٹینشنس تھیں. جو لیٹیٹیوڈنل ایکسٹینشنس تھیں وہ آئیڈینٹیکل تھیں ایک دوسرے سے، اور جو لانگیٹیوڈنل ایکسٹینشنس تھیں دے ور ڈفرینٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. لیٹیٹیوڈ ہاریزونٹل میپنگ لائنز ہیں. یہ ایکویٹر ہے ان دا مڈل، اور جو ہاریزونٹل میپنگ لائنز ہیں آن دی ارتھ دے آر کالڈ لیٹیٹیوڈنل لائنز. اور جو ورٹیکل لائنز ہیں، ورٹیکل میپنگ لائنز آن دی ارتھ آر کالڈ لانگیٹیوڈ. ان کو میریڈینز بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہ والی لائنز ہیں جو لینتھ میں ہیں، لانگ سے لینتھ اینڈ لانگیٹیوڈ اسی سے ہے. So the first zone, he said, is longer than the second zone, اور second zone third zone سے longer ہے. اور اسی طرح انہوں نے 7 zones کو describe کیا ہے. The 7th zone is the shortest. سب سے longest zone جو ہے وہ first zone ہے. ہر zone اس zone سے بڑا ہے جو اس سے next ہے. So آخر میں 7th zone آ رہا ہے. 7th zone سب سے چھوٹا زون ہے. This is the map which is found in some of the manuscripts of Ibn Khaldun. It is quite similar to that of Earth map. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابن خلدون نے
ارتھ کو 7 زونز میں ڈیوائڈ کیا ان کے کیا کیریکٹرسٹکس بتائے. سو دا فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ زون یہ ساؤتھ میں ہیں، اور ساؤتھ میں کیا ہے؟ گرمی. سن از ایٹ دا زینتھ ٹوائس اے ایئر ایٹ شارٹ انٹرولس. انکریزڈ ہیٹ ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے؟ ہی ایٹریبیوٹیڈ دا اسکن کلر ٹو دا کلائمیٹ، اور اس کو سائنس آف کلچر وچ از سوشیولوجی، ہیومن نیچر، بیہیویئرس کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایئر کی کمپوزیشن کی وجہ سے اور ہیٹ آف سن کی وجہ سے ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا اسکن کلر ڈارکر ہوتا ہے جو ساؤتھ میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ جنرل کیریکٹرسٹکس ہیں، جیسے ایکسائٹیبلٹی ہے یا گریٹ ایموشنلزم ہے، ایگرنیس ٹو ڈانس ہے، ہیئر میلوڈی، یہ ہوتی ہے ان لوگوں میں بیکاز ہیٹ ڈومینیٹس دیئر ٹیمپرمنٹ اینڈ فارمیشن. اور ان کی باڈیز میں اور اسپرٹ میں جو ہیٹ ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ اس زون میں رہتے ہیں ان کمپیریزن ود دا اسپرٹس آف انہیبیٹنٹ آف دی فورتھ زون. اگر ہم باقی زونز کے ساتھ فرسٹ اور سیکنڈ زونز کا مقابلہ کریں تو دے آر لیس ہاٹر، اسی لیے وہاں کے لوگوں کے کیریکٹرسٹکس بھی الگ ہوں گے. سو ابن خلدون ڈرائیوڈ دیٹ دے آر مور کوئکلی مووڈ ٹو جوائے. ایکسائٹیبلٹی از دا ڈائریکٹ کانسیکوینس. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو کوسٹل ریجنز میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں دے آر سملر ٹو دا انہیبیٹنٹس آف ساؤتھ، کیونکہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پر ایئر ہوتی ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے بیکاز سن ریز وین دے آر ریفلیکٹڈ فرام دا سرفیس آف دا سی بیکم ہاٹر، اور اس کی وجہ سے وہ ریجن میں رہنے والے لوگ بھی دے آر سم واٹ لائک دا ریجنز آف ساؤتھ، اور اسی وجہ سے دے شیئر دا کامن کیریکٹرسٹکس. Their share in the qualities resulting from the heat, for example, joy, is larger than that of the inhabitants of cold and hilly mountainous countries. اب ہم آگے والے زونز کو دیکھتے ہیں. تھرڈ زون، فورتھ زون اور ففتھ زون یہ آکوپائی کرتے ہیں ایک انٹرمیڈیٹ پوزیشن. سینٹر میں آتا ہے فورتھ زون، اور یہ تینوں زونز they have an abundant share of temperance. ٹیمپریٹ ریجنس ہیں، اور فورتھ زون از دا موسٹ نیئرلی ان سینٹر از ایز ٹیمپریٹ ایز کین بی. ابن خلدون نے کہا کہ یہ بہت نیچرل ہے کہ جو سینٹرل زونز ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگوں میں کیپیسٹی آف لیونگ ان آرگنائزڈ لائف یا آرگنائزڈ ایگزسٹنس اور پولیٹیکل گروپنگ جس کو ہم اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ وہ زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی لیونگ کنڈیشنز اتنی ہارش نہیں ہیں ساؤتھ اور نارتھ میں رہنے والے لوگوں سے، کیونکہ دونوں جو ساؤتھ ہے وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے اور جو نارتھ ہے وہاں پر کولڈ ہے، وہاں سردی بہت زیادہ ہے. تو یہ دونوں بہت ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہو جاتی ہیں جن کو ٹالریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا سینٹرل زون وچ آر ٹیمپریٹ. وہاں پر رہنے والے لوگ اپنے لائف سٹائل کو زیادہ بہتر طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں، اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں وہاں کے کنڈیشنز کے ساتھ، اور اسی وجہ سے وہ بلڈنگز بناتے ہیں، وہاں پر پولیٹیکل اسٹیٹ کی آرگنائزیشن ہے. سو in short they live an organized life as well as their colors are moderately fair. صرف یہی نہیں، ایون ان کے کوائنز بھی they are made of leading minerals جیسے کہ گولڈ ہے اور سلور ہے. ان کے پاس آرٹ اینڈ کرافٹ میں کام کرنے کے لیے وقت ہے اور انرجی ہے، وہ فائن بلڈنگز بنا سکتے ہیں، وہ اچھے کپڑے بنا بھی سکتے ہیں، ان کو پہن سکتے ہیں، فوڈ اسٹف کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سکس زون اور سیونتھ زون. سکس زون اور سیونتھ زون از کیریکٹرائزڈ بائی دا ایکسیسو کولڈ ان دا نارتھ. سن از آلویز آن دا ہورائزن. وائٹ اسکن کلر ہوگا، بلو آئیز ہوں گی، فریکلڈ اسکن ہوگی، بلانڈ ہیئر ہوں گے. ابن خلدون کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سارے باڈیلی فزیکل کیریکٹرسٹکس ہیں دے آر بیکاز آف دا کمپوزیشن آف ایئر اینڈ دا کلائمیٹ آف دا ریجن. جو ایکسٹریم ساؤتھ ہے وہاں پر سورج کی گرمی زیادہ ہے، وہاں کے لوگوں کا اسکن کلر بلیک ہے، اور جو نارتھ ہے وہاں پر سردی زیادہ ہے، اس لیے وہاں کے لوگوں
کا اسکن کلر وائٹ ہے، آئیز بلو ہیں، اسکن فریکلڈ ہے اور ہیئر بلانڈ ہیں. So if one pays attention to these sort of things in the various zones or in different countries, the difference of varying qualities of the climate upon the character of inhabitants will become apparent. تو یہ ساری چیزیں، کس طرح کی بلڈنگز ہیں کسی جگہ پر، کس طرح کا کھانا کھاتے ہیں لوگ، کیسے رہتے ہیں، کپڑے کیسے پہنتے ہیں، یہ سب چیزیں کلائمیٹ سے انفلوئنس ہو رہی ہوتی ہیں. جس جگہ کا جیسا کلائمیٹ ہوتا ہے وہاں پر اسی طرح کے گھر بھی بنتے ہیں. اگر کسی گرم جگہ پہ گھر بنیں گے تو وہ ایئری ہوں گے، اور اگر کسی سرد علاقے میں بنیں گے تو وہ کلوزڈ ہوں گے. اگر کوئی صحرا میں رہتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے لیونگ کنڈیشنز زیادہ مشکل ہوں گی، ہارش ہوں گی، رف ہوں گی. ان کے لیے کلٹیویشن کرنا مشکل ہوگا. دے ہیو ٹو ورک ہارڈ. اور جنرلی وہاں کے لوگ زیادہ تر ملک اور میٹ پروڈکٹس کے اوپر رہتے ہیں. دے ڈونٹ ہیو سرپلس. وائل دوز جن کے پاس پلینٹیفل فوڈ ہے، دے آر مور پرون ٹو کمفرٹ. تو یہ سب چیزیں کلائمیٹ امپیکٹ کر رہا ہے. سوشو پولیٹیکل کنڈیشنز آر بینگ افیکٹڈ بائی دا کلائمیٹ. انہوں نے کہا کہ انسان آپس میں کیوں رہتے ہیں. جب انسان آپس میں اکٹھے رہیں گے ایک دوسرے کے سروائیول کے لیے انڈیویجولس کا اکٹھے رہنا ضروری ہے، اور دیٹ فارمز اے سوسائٹی. اور جب ایک سوسائٹی بن جائے گی تو وہاں پر دے فارم ایسوسیشن، دے میں ارن اے لیونگ. زندہ رہنے کے لیے ہر شخص کو کھانے کی ضرورت ہے. ہی سیڈ دیٹ اکنامک نیڈس کریٹڈ ہیومن سوسائٹی. اے سنگل مین آن ہز اون کین ناٹ سپورٹ ہمسیلف. جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایک شخص اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا. Perhaps this is how the man has been created. اس کو اپنی نیڈس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی وجہ سے ایک لیبر فورس بن جاتی ہے which is necessary to sow grain, then harvest it, اور ایونچولی اس کو کوک کرنے کے لیے. So civilizations will depend on the people coming together and producing more food than they need to consume themselves. نومیڈک سوسائٹیز میں کیا تھا؟ سرپلس فوڈ نہیں تھا. لوگ صرف اتنا ہی ارن کرتے تھے، لوگوں کے پاس صرف اتنا ہی فوڈ ہوتا تھا جس سے وہ اپنا گزارا کر سکتے تھے. جیسے جیسے نومیڈک سے اربن سوسائٹیز کی طرف گئے، سرپلس فوڈ ہونا شروع ہو گیا، ٹریڈ ہوئی اور نیبرنگ علاقوں کو کانکر کیا گیا. سو لوگ اکٹھے ہوئے، سوسائٹی بنی، سویلائزیشنز فارم ہوئیں. دا ڈویژن آف لیبر از اے پروڈکٹ آف کمنگ ٹوگیدر آف پیپل ان عمرن سوسائٹی یا پھر سویلائزیشن میں. جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے اتنا زیادہ کرافٹ ہوگا، اتنی زیادہ ٹریڈ ہوگی اور اتنا زیادہ سرپلس ہوگا. ابن خلدون کے اکنامک آئیڈیاز میں ہمیں ایتھکس، حکمت، اسلامک لا اور پرسنل آبزرویشن نظر آتی ہے. اس کے علاوہ ابن خلدون کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی پراپرٹی کا جو رائٹ ہے وہ اسی شخص کے پاس ہے who has acquired its possession. اکنامکس کی بات کرتے ہوئے ابن خلدون نے ڈیمانڈ اور سپلائی کے پرنسپلز کے بارے میں بھی بات کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ویلتھ از ناٹ انڈیویجول پروڈکٹ بٹ یہ رزلٹ ہے ایک کنٹینیوئنگ پروسیس کا بائی انہیریٹنس، پرسنل انڈیور اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن افورڈڈ بائی دا اسٹیٹ. کوئی بھی شخص ویلتھ اسی وقت ایکوائر کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص ویلتھ اسی وقت انکریز کر سکتا ہے جب وہ پروٹیکٹڈ ہو، اور وہ پروٹیکشن اس کو مل رہی ہے اسٹیٹ کی طرف سے. کیونکہ ویلتھ ایکوائر انہی سوسائٹیز میں ہو سکتی ہے جو نومیڈک نہیں ہیں، جو اربن ہیں، which are more civilized. اور وہاں پر protection is provided by the government, by the state. اگر ہم سمرائز کریں تو ابن خلدون نے عصابیہ کو ایکسپلین کیا تھرو انالیسس آف ہیومن نیچر. سوشل سولیڈیرٹی یا سوشل کوہیژن کو انہوں نے کہا کہ یہ بانڈ ہے فیلوشپ کا which binds the community together, and this is the reason of rise and fall of dynasties and kingdoms, جس کا آغاز ہو رہا ہے ٹرائبس سے. ابن خلدون کی اپروچ میں ہمیں ایک کرٹیکل پرسپیکٹو نظر آتا ہے جو زیادہ تر مسلم ورلڈ کے فلاسفر کی تاریخ میں مسنگ ہے.
اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے ابن خلدون نے یہ بتایا کہ اسٹیٹ دو کمپوننٹس کے اوپر بیس کر رہی ہے، ایک گروپ مائنڈ اور ایک ریلیجن. اسٹیٹ از فاؤنڈنگ آن دیز ٹو مورل پرنسپلس. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن خلدون چاہتے تھے کہ نہ صرف جو لوگ ایک اسٹیٹ میں رہنے والے ہیں وہ اس دنیا میں پروگریس کریں، رائز کریں، بلکہ ہیر آفٹر کے لیے بھی پریپیئر ہوں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک ٹریڈیشن بھی کوٹ کی، بی ان دس ورلڈ ایز اف یو ور اے اسٹرینجر اینڈ اے پاسنگ ٹریولر. So we can say that the success or failure of human societies in 21st century will remain dominated by asabiya. And without recognizing its importance, we will continue to waste men and money in pursuit of hopeless causes. جیسے کہ کسی نے اسابیہ کے بارے میں کہا ہے that the laws of اسابیہ will be the laws of history. This was all about ابن خلدون. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک دیں. تھینک یو فار واچنگ.